बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। और इस नशिस्त में हमने जो गुफ्तगू करनी है वो है कि जी के इंतखाबात, कल तो कोर कमांडर ने भी कहा था कि जी करा लो, और कहना था सत्य असली तो बात है, उन्होंने क्या यार का मतलब हुई सी ना वो कल वो कहते हैं कि जी के देखो ना, हौसला उदों ही है कि वाकई यकीन उदों आया कि इंतखाबात हो रहे हैं जो फौज ने कहा कि हाँ जी कराओ जी। तो ਇਹ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ। तो अच्छा चले माननीय कोर कमांडर उन्होंने मंजूरी दे दी सिक्योरिटी इलेक्शन की। हाँ यार, मैं वही गल है ना कि उन्होंने मंजूरी दे दी, कौम ने इससे इशारा ये लिया। मजाक नहीं चंगा होता यार मैं उनकी मजाक चंगा नहीं देखे मैं शेर दे गर्दन दे वाल बहुत मुलायम और खूबसूरत होंगे ने, लेकिन जाके ਉਹਦਾ जुमला नहीं फेरी दी बस एनी की गल। मैं नहीं फिरी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब उधर से ये आया कि जी सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे तब यकीन आया कि हाँ जी इलेक्शन वाकई हो रहे हैं। ये अब इसको मैं मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी को रेडिक्यूल किया। हाँ चले अच्छा, बहरहाल तो वो आज फिर बातें होते होते रजी साहब ने भी कहा और बैठे हुए थे हमारे मदर अब्बास साहब भी, उन्होंने भी कहा कि यार की गल है कि जो अगले इलेक्शन है इसमें जो मीडिया का बड़ा रोल होना है, और सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया कौन सा होगा। उथे रजी साहब ने क्या कि जी सोशल मीडिया होएगा, जो रजी साहब ने किया उन्होंने खुद ही कह लेने थे, तो ज्यादा बेहतर नहीं। चलो उस तो बाद रजी साहब को कहना था छोड़ा ही नहीं मैं वो इन साड़ा ख्याल है उन्होंने और गल्ला नहीं साहब ने माइक पकड़ लिया फौरन। हाँ। देखिए बात ये है कि वो कर रहे थे बात मदर अब्बास साहब के मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। मैं नॉर्मली इतने सीनियर कोलीग से इख्तिलाफ थोड़ी नहीं करता। अच्छा, मतलब ये जो मेरे साथ एक जूनियर बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम वजाहत मसूद है, हाँ। ये मेरे से 3 मार्क जूनियर है, लेकिन इन्होंने हुलिया ऐसा बना रखा है कि ये मेरे से सीनियर लगते हैं। ये मैंने नहीं बनाया, ये हालात और वाकयात ने बनाया। हाँ, लेकिन बहरहाल ये मेरे से सीनियर लगते हैं, हालांकि ये मेरे से उम्र में छोटे। तो मैंने कभी इनसे भी इख्तिलाफ नहीं किया, जो इन्होंने कहा मैंने तस्लीम किया। मैंने मदर भाई से भी इख्तिलाफ नहीं करना था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा तो फिर मैंने उन्हें अर्ज किया कि देखिए नहीं अच्छा नहीं कहा था उन्होंने, मतलब बहुत अहम रोल वो तो उन्होंने ख्याल सी कि वसी फनकारियां आते हैं ना, मीडिया अपनी फनकारियां लगाता है, एड्स मिलते, कमर्शियल्स मिलते हैं। हाँ, नहीं वो मीडिया जो है इख्तिलाफ करके देख लिया था एक दफा है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप उसकी तरफ भी आइएगा, आपने भी मेरे से इख्तिलाफ किया था, लेकिन हाँ, लेकिन मीडिया जो है उसका रोल, जो मीडिया इररेलेवेंट हो चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें प्रिंट भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी है, यानी कि टीवी वगैरह भी है, रेडियो भी है, और रेलेवेंसी क्रिएट कर चुका हुआ है सोशल मीडिया। आप एंकर्स के प्रोग्राम उठा के देखिए, वो प्रोग्राम ट्विटर के ट्रेंड्स को देख के उनके टॉपिक डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है ना। मुझे भी जब तक मैं प्रोग्राम कर रहा था टीवी के ऊपर, आज से कुछ 4-5 साल पहले, उस वक्त प्रोड्यूसर कहता था सर आज ये ट्रेंडिंग हो रही है, बताइए आज किस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम रखना। अभी भी हम जब व्लॉग करने बैठते हैं तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो हमें बताता है कि सर आज ये मौजूआत जो हैं वो टॉप पे जा रहे हैं। अच्छा, ये टॉप पे ले जाता कौन है? ट्रेंडिंग में टॉप पे ले जाता कौन है? एक साइंस है जिसके अंदर पीएचडी की हुई है एक सियासी पार्टी ने, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ठीक है, वो लेके जाते हैं। इसका मतलब है कि पूरे मीडिया के माइंड को वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इससे हट के वो डिक्टेट कर रहे हैं। मैंने जब कहा ना कि मीडिया इररेलेवेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को इन अ वे डिक्टेट कर रहे हैं कि अगर तुम इस मौजू के अलावा किसी और मौजू को अपना गुफ्तगू का मौजू बनाओगे तो उसके ऊपर आपको व्यूज नहीं मिलेंगे, और व्यूज नहीं मिलेंगे तो आपका प्रोग्राम फ्लॉप प्रोग्राम समझा जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है जो जनाब नवाज शरीफ साहब ने कही, और उस पर पूरी तरह कायम। और उन्होंने ये कहा था कि ये आपका गंद है, आप इसको समेटे, हमने तो इस पर कुछ नहीं करना। और मैंने पिछले दिनों दोस्तों को पॉइंट आउट किया कि सोशल मीडिया की टीम के नाम के ऊपर PMLN के 2-4 जो बंदे थे काम कर रहे थे, उनको वहां से तब्दील कर दिया गया, उनके डेजिग्नेशन चेंज कर दिए गए। अब वो ट्वीट्स नहीं करते या कोई सोशल मीडिया की पोस्टिंग नहीं करते, पहले वो किया करते थे।
اب ان کو انہوں نے چینج کر دیا وہاں پہ, یعنی انہوں نے کہا کہ اسی بالکل بھی کچھ نہیں کرنا. جب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک میدان میں گھسنے سے اس قدر ڈر رہی ہوں یا میدان میں اترنے سے, بقول میرے بھائی امداد سومرو کے, کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میدان میں اترنے میں ورکرز, بھائی نواز شریف کوٹ لاکھپت میں تھے, ٹھیک ہے, ان سے ملنے گئے سارے احسن اقبال اینڈ کمپنی جیل میں, تو میاں صاحب نے کہا کہ بھائی فلانے آپ کوئی بولتے نہیں ہے کوئی میڈیا پہ, ٹھیک ہے, تو جیل میں تو میں بند ہوں, زبان بندی تو میری ہوئی ہے, آپ تو کم از کم بولیے, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں بولے صاحب, باہر آ کے نہیں بولے. کیڑا بندہ جی؟ چھوٹو پرے, اچھا دوستی نے آپ. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید مزاج ایسا نہیں ہے, اور میاں نواز شریف کو اپنی کیپیسٹی کا یا اپنی پارٹی کا پتہ ہے. چلے میاں نواز شریف تو ہو گئے نا وہ, بھائی پیپلز پارٹی جو ہوتی ہے اس کی بھی کوئی نیریٹو بلڈنگ سوشل میڈیا کے اوپر یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ پیپلز پارٹی پہ کبھی تنقید فرما دیں تو گالیاں وہ بہت اچھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کوئی پازیٹیو کہ اپنی پارٹی کا, دیکھیں نا بلاول صاحب نے اپنا ایجنڈا دیا ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, منشور دیا ہے, ٹھیک ہے, ان کی سوشل میڈیا کی طرف سے اس منشور کو پروموشن کے لیے کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, مطلب کچھ لوگوں نے اس میں پروگرام کر دیے, کچھ نے ولاگ کر دیے, لیکن ان کی سوشل میڈیا کے اوپر یہ کام نہیں ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے اس محاذ کو سرنڈر کر دیا ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی جیت چکی ہے, لہذا ہمیں اس پہ لڑنا ہی نہیں. اچھا, اس کا مطلب تو پھر یہ بھی ایک نکلتا ہے نا کہ اگر یہ سوشل میڈیا نے ڈکٹیٹ کرنا ہے تو وہ پھر جو نصرت جاوید صاحب والا کالم ہے جو انہوں نے بات کہی ہے کہ پلاننگ کیا ہے اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی, کہ وہ تو پھر یہ اگلے انتخابات میں بھی کے بعد بھی جو انریسٹ ہے وہ تو رہے گا, فساد رہے گا, وہ تو انہی کس رہے گا, اس سے تو کوئی اختلاف کی بات ہے نہیں. میں نے ایک اور زاویہ بھی اس میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں جو بھائی رضوان کہہ رہے تھے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا, خاص طور پہ یہ ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ, اس پہ اگر آپ کوئی پازیٹیو وائب دیں حکومت کے بارے میں, کسی سیاستدان کے بارے میں, کسی محکمے کے بارے میں, تو اس پہ رسپانس نہیں آتا. اور اگر آپ وہی بات نیگیٹو, ولگر, مبتذل لہجے میں کہیں, زومانی, تو رسپانس آتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں. بلاول بھٹو صاحب لاہور تشریف لائے, انہوں نے غالباً وکیلوں کا اجتماع تھا, تو اس میں ایک بات کہی کہ کسی سیاسی رہنما سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن سیاسی کارکن جماعت اسلامی کا ہو, مسلم لیگ نواز کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو یا تحریک انصاف کو, میں اس کا احترام کرتا ہوں. میں نے ان کی بات کوٹ کر کے کہا کہ یہ بڑی اچھی تعریف کی. نہیں, میں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی جمہوری سوچ ہے, یہ بڑا بہترین بیان ہے. کوئی رسپانس نہیں آئے گا. اچھا, وہ بھائی وہ جو فیصل صالح حجاز صاحب ہے جنگ والے, اب وہ تشریف لے گئے مسلم لیگ نواز میں. میری وہ تعریف بھی جنرل میری رائے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصل صالح حجاز جو ہے وہ ہمارے ملک کی سیاست میں یونینسٹ پارٹی کی روایت کے امین ہے. میں نے اس پہ تنقید کی, اس میں رسپانس بہت آیا. اب میں سوچتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ جو میری رائے ہے مجھے وہ دینا ہے, یا مجھے اس بات پہ آنکھ رکھنا ہے کہ اس پہ ویوز اور رسپانس کیا آتا ہے یا کیا نہیں آتا. آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن میرا اب بھی یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیے ایک تو 40 یا 140 حروف میں یا خاص اس کے اندر رہتے ہوئے سب مسائل ایسے نہیں ہوتے جن کا تناظر, جن کا پس منظر, جن کے زاویے جو ہے وہ سارے واضح ہو سکیں. جو سیاسی شعور ہے اس کو ہمارے ہاں کند کیا گیا ہے, اس کو پکڑ پن میں لے کے آیا گیا ہے. اس میں صرف میں چونکہ ان دنوں چونکہ اب یہ ووگ ہے, یہ فیڈ ہے, یا یہ قابل قبول بات ہے, جیسا کہ ہمارے محترم بھائی, اب میں نام لے رہا ہوں, انصار عباسی صاحب نے جو لفظ استعمال کر دیا قبولیت کا. سرکار جمہوریت میں قبولیت کوئی چیز نہیں ہے. عوام جس کو رائے دیں حکمرانی اس کا حق ہے. قبولیت سے ان کی مراد
عوامی رائے سے ہٹ کے کچھ طاقتور حلقوں کی طرف اشارہ تھا جی ہاں اسٹیبلشمنٹ کی قبولیت. اسٹیبلشمنٹ کی. تو وہ کیا ہوتی ہے جو اگر مقبولیت اور قبولیت کے ساتھ ہمیں قبولیت کو اگر ہم گڑبڑ کر رہے ہوں گے تو ہم عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. میری رائے میں سوشل میڈیا کا ایک خاص کردار تو ہے کیونکہ بہت سی مثلا میں آپ کا ویلاگ دیکھتا ہوں اور آپ نے کل جو باتیں کہی ہیں ان میں سے کچھ باتوں سے مجھے باقاعدہ اختلاف تھا. میں نے آگے کسی بھائی سے کہا بھی ہے کہ شاہ صاحب نے کل کچھ کہا ہے مجھے اختلاف ہے سننا پڑتا کیونکہ مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ اتنے بڑے مالی مفادات وابستہ ہیں یا سرے سے وہ میڈیا ہی نہیں ہے, وہ کسی دکاندار کا کسی سیٹ کا یا کاروبار کا کور ہے. تو وہ کیوں بات کرے گا جس طریقے سے بانی متحدہ کہا گیا الطاف حسین صاحب کو, اور جس طریقے سے اب کا تحریک انصاف اور سابق چیئرمین تحریک انصاف, مجھے اس سے یاد آ رہا تھا وہ لغویت جو چین اور روس کے پروپیگنڈے میں ہوتی تھی خاص زمانے میں, چار کا ٹولہ یا یہ کہ یہ وطن دشمن ہیں, یہ ورمن ہیں, یہ کیڑے مکوڑے ہیں. یہ روس میں بھی ہوتا تھا مخالف یا حکومت کے جو مخالف ہوتے تھے, اور چین میں بھی ہوتا تھا. ہمارا مین سٹریم میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مالی مفادات کی وجہ سے جو ہے وہ ایک خاص حد سے آگے صحافی کی یہ جگہ ہی باقی نہیں رہنے دی گئی کہ وہ مالک کی مرضی کے بغیر جو سمجھتا ہے وہ بات کر سکے. نہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی تو وہ جو جگہ ہے وہ گالی بریگیڈ نے چھین لی ہوئی ہے. اچھا میں اس میں تھوڑا سا وہ کر دوں کہ یہ ہر دور میں میڈیا کی مختلف شکلیں رہی ہیں اور ہر دور میں ہی میڈیا امپورٹنٹ رہا ہے الیکشن سے پہلے, الیکشن کے دوران ظاہر مائنڈ میک اپ ہو رہا ہوتا ہے, کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں اس میں شامل کر رہے ہیں. اچھا جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی آج بھی موجود ہے اور دنیا بھر میں جو سرویز ہوتے ہیں ہمارے یہاں ہی نہیں باقی دنیا میں بھی, اس میں بھی سوشل میڈیا کی کریڈیبلٹی جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے الیکٹرانک اور پرنٹ اس سے بہت کم ہے. تو ایک تو یہ بات کلیئر ہے. اچھا دوسرا, خبریں سچی اور جھوٹی چلانا یہ ٹریڈیشنل میڈیا میں بھی ایسے ہی چلتا تھا. آج کے سوشل میڈیا کا اسپریڈ زیادہ ہو گیا ہے, ایکسیس زیادہ ہے, اس کے یوزر زیادہ آ گئے, اس وجہ سے شاید ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے, ورنہ تقریباً انہی ٹرینڈز کے ساتھ ٹریڈیشنل میڈیا بھی چلتا رہا ہے. آج بھی اس سارے شور کے باوجود کریڈیبلٹی جو ہے وہ ٹریڈیشنل میڈیا کی ہے. ہم ٹرینڈ ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن فائنلی جو خبریں ہیں جن پر آپ اپنے سوشل میڈیا پہ جب بات کرتے ہیں اس کے لیے آپ ٹریڈیشنل میڈیا کی پلیٹ فارمز دونوں طرف ٹرینڈز وہاں سے بھی لیتے ہیں لیکن آپ اس کی اتھینٹسٹی کو وہاں سے بھی گیج کر رہے ہوتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائمز یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں نہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو پھر دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ بات کس نے کہی ہے. یہ بھی بات ہے. میں ایک بات پوچھنے بھی جا رہا تھا, آپ ساتھ ہی جواب دے دیں کہ ٹریڈیشنل میڈیا میں بھی تو یلو جرنلزم کی اصطلاح ہوتی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں وہ سارا کچھ تھا. اور اچھا آج بھی گنجائش موجود ہے جو ٹریڈیشنل میڈیا میں ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے مالکان نے ختم کر دیا. وجاہت مسعود صاحب کا کالم آج بھی چھپتا ہے اور بہت برے وقت میں بھی میرے خیال میں شاید ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہوگا شائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ٹریڈیشنل میڈیا نے. اور جیو پر آپ دیکھ لیں یہ پچھلے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں اور اس سے پہلے 2014 کچھ ہوا, ان ساری چیزوں کے باوجود ٹریڈیشنل دیکھیں بات یہ ہے کہ جو رائے عامہ جو بنتی ہے جو بندی ہے وہ نیشنل میڈیا کے اوپر بنے گی یا سوشل میڈیا کے ذریعے بنے گی. میں اس میں کہہ رہا ہوں اس میں دونوں چیزیں ہوں گی, اکیلا سوشل میڈیا نہیں اس میں ہوگا. اور ایک چیز اس کا جو وجاہت صاحب اپنا رضی صاحب بات کر رہے تھے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے, پولیٹیکل پارٹیز نے اس طرح سے آرگنائز کر کے اس کو استعمال نہیں کیا, لیکن اس میں پی ٹی آئی سے زیادہ کمال ہماری اسٹیبلشمنٹ کا تھا. وہ جو 5ویں پشت کی دوگلی بلاگی پالیسی جو چلا رہے تھے آپ ہی کے, نہیں چل رہی اب وہ ہٹ گیا نا, انہوں نے وہ کر لی تھا, اب دوسرے کے لیے نہیں کیا شروع نہیں تو نہیں کیا اس کا تو دار نہیں کیا جو کام فیض صاحب میں سوری یہ بات کہہ دوں نہیں وہ کر لیتے ریزلٹ نہ کر رہے ہیں جو کام میں اس میں کر دوں صرف ایک صرف اور ایڈ کر دوں کہ جو اگرچہ وہ انہوں نے سیٹ اپ کے طور پہ آرگنائز کر کے نہیں کیا لیکن ان کے انڈیویجولز لوگ بڑے پرومیننٹ ہوتے ہیں
अच्छा जो उसमें नून लीग में आप देख लें वो डॉक्टर हुमा सैफ हैं, कोई मेरा ख्याल है उनकी कोई ओहदेदार नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो पार्टी को डिफेंड कर रही होती हैं, चला रही होती हैं, वो अमेरिका में बैठी है बेचारी। पीपल्स पार्टी में, लेकिन काम तो बड़ा सीरियस कर दी ना। पीपल्स पार्टी में रब नवाज बलोच हैं, सईद चन्ना हैं और लोग हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव खबर की बात होती है, ये ट्रेडिशनल मीडिया में भी ऐसे ही थी। पॉजिटिव खबर को कोई रिस्पांस नहीं आता था, वापडा ने कोई अच्छा काम किया कोई नहीं पूछता था, एक दिन जिस दिन खराबी की एक सिंगल लाइन की खबर लगती है उस पर रिस्पांस आता है। और अगर उसने बिलावल भुट्टो ने पॉजिटिव चीज की है तो वो लोग जो ट्रेडिशनली पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे उन सब ने भी उसकी तारीफ की है। तो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो ट्रेडिशनल मीडिया, दोनों का रोल रहेगा। सोशल मीडिया का सिर्फ स्प्रेड ज्यादा है, वो एक एडवांटेज। तो वो इम्पैक्ट तो क्रिएट करेगा ना। हाँ बात किरदार की नहीं है, सही। कौन किसको ड्राइव कर रहा है। हकीकत यह है कि आज सोशल मीडिया ड्राइव कर रहा है। हाँ हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया को फॉलो करता, ठीक है, फॉलो करके फिर ऑथेंटिक चीज निकाल के ले आए। हाँ ये खबर ठीक है, झूठी है, ठीक है ना। अपना मैं छोटा सी आपको मिसाल देता हूँ, पाबंदियां हैं मीडिया पर और कोई इसमें शक नहीं है। इमरान खान साहब का नाम ही ले सकते हैं। और पीटीआई को अंडर प्ले करना है, वो इतनी सख्त पाबंदी नहीं है। नहीं मैं हाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक पे ज्यादा है। मैं जरा इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, बाकी अखबार मेरे पास रहा नहीं है। अखबार है किधर, कितने छपता है, कितने पढ़ा जाता है, कितने खाते हैं आप लाहौर शहर में, कितने नौजवान हैं जो अखबार पढ़ते हो जी। तो शानू कुरैशी साहब का वाकया जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने सोशल मीडिया के प्रेशर में उठाया, वरना वो अंडर प्ले होता शानू कुरैशी के साथ जो कुछ हुआ। सही। इसी तरह के कई और वाकयात हैं हमारे पिंडों में। हमारा मीडिया गांव में देहातों में जाता ही नहीं था, मेन स्ट्रीम मीडिया। सोशल मीडिया से चीज आती है कि एक छोटा सा खाला है, नहर है, उसके ऊपर पुल नहीं, एक बच्ची जा रही है, तस्वीर बन गई, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ जाती है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त टोटल मोहताज है अपना इस पर सोशल मीडिया का। और इंतखाबात में मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया के प्रेशर में आके, वो जो मुल्ला साहब कह रहे हैं ना कि रिपोर्टिंग और सही रिपोर्ट नहीं होती, वो उसमें धारा में बह सकता है। ये बड़ा एक अलमिया है हमारा, क्योंकि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपने आप को स्क्वीज किया है, उन्होंने अपना नेटवर्क बढ़ाया नहीं है, उन्होंने अपने और इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये अमेरिका बरतानिया में इसको उन्होंने दुनिया में अलमिया है। अच्छा, पूरी दुनिया। अच्छा, बाहर ये है कि बाहर लोग रिस्पॉन्सिबल है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है लोग, बाहर इदारे हैं। बाहर अगर आपके खिलाफ कोई मेन स्ट्रीम मीडिया कोई चीज चलाता है, इवन सोशल मीडिया पर, तो आप इदारे हैं जो उसको करते हैं, अपना सजा जजा का है मामला। यहाँ पर तो आप चले जाए हत्या इज्जत का या अपना डिफेमेशन का मामला लेकर, तो आप तो सारा कुछ बेच दें, आपको उसका वो नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। तो लोग जाते नहीं है ना, एक अरब का डिफेमेशन का केस वो पड़ा हुआ है ना। अच्छा, किस पे किया? उस्मान डार साहब, इमरान खान ने भी किया था कि बड़े खान ने ख्वाजा आसिफ पे किया। हाँ, ख्वाजा आसिफ पे किया, और इमरान खान गलत साहब तो स्टे लेकर बैठे हुए, खुद ही किया था, खुद ही किया और खुद ही स्टे ले लिया, खुद ही। तो हमारे यहाँ तो सिस्टम ये है। तो लिहाजा मेन स्ट्रीम मीडिया जो सब मोहताज है, और मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई उस तरह किरदार नहीं होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो फेल ही होगा सोशल। अच्छा, ओके। तो अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में तो जो सोशल मीडिया है वो एक पार्टी को मलका हासिल है, उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा रजी साहब? अच्छा, इसमें ना एक बात है, मैं पिछले दिनों एक साहब के पास बैठा हुआ था। अच्छा, एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी ऑफिशियल उनका पेज, कोई ऑफिशियल वेबसाइट वो पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होती, बाहर से होती है। लेकिन मैं जो आपको बात बताने लगा हूं वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो काम 2 करनेलों से लिया जाता था, एक शफीक और एक अतीक, उसके लिए अब एक लेफ्टिनेंट जनरल बिठाना पड़ गया। लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल बिठाना पड़ गया हुआ है, और नीचे उसकी पूरी टीम है, काम फिर भी नहीं हो रहा, जिसको मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। उसका सबब जो है वो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं भी बरबनाए मैं आपके पास माइक का मैं अभी देता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। अच्छा, बुनियादी तौर पे इशू क्या है? इशू ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इनपुट लेके पैसे आ रहे थे अमेरिकियों से, वहीं से असिस्टेंस हमने उठाई और हमने टीम खड़ी की और लोगों को ट्रेन किया, ISPR के अंदर इंटर्नशिप्स दे के
ایک پوری ٹیم بنا دی. لیکن جب عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے اور مقصد پورا ہو گیا تو ہم نے خان صاحب کی محبت میں ہم پاگل ہوئے تھے اس وقت, اب تو منہ سے بھی مان چکے. تو وہ پاگل لوگوں نے وہ سارا سسٹم جو تھا وہ عمران خان صاحب کو کہا کہ جناب اب چونکہ آپ کو اقتدار میں لانے کا مقصد یہ کھڑا کیا گیا تھا تو آپ کا ہے تو آپ اسے سنبھال لیجیے. خان صاحب بہت کروک نکلے, انہوں نے اس کو 4 حصوں میں بانٹا اور دنیا کے مختلف 4 جگہوں پہ پلیس کر دیا. پاکستان میں کوئی اس کا فٹ پرنٹ چھوڑا ہی نہیں, اور ان کو ڈونیشن ملے گی اور ڈونیشن کے پیسے جو ہوں گے وہ ان کو ملیں گے اور یوں وہ چلیں گے, یعنی انہیں پاکستان سے پیسے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں. تو پاکستان کا وہ سوشل میڈیا کا سیگمنٹ جو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی سپورٹ میں چلتا ہے, اس کو پاکستان سے فنڈنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ وہیں پہ شوکت خانم کے نام کے اوپر چندہ مانگ کے تو اپنے خرچے پورے کر لیتے ہیں. انہیں زیک گولڈ سمتھس کے نام کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے, مطلب ان کی بھی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسی سے چل جاتے. تو برطانیہ میں اس کا الگ سیگمنٹ ہے, کینیڈا کے اندر الگ ہے, امریکہ کے اندر الگ ہے, تو یو اے ای کے اندر الگ ہے, اور چاروں جگہوں کے اوپر اس کو فائنانس کرنے والے یا فائنانسنگ کے سورسز ڈیفرنٹ ہیں. سر آپ اس کو اچھے جس طرح آپ نے اس وقت پروفیشنل امپلائے کیے تھے, اگر اس کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے اور 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ والوں نہیں کرنا ہے تو پھر اسی سٹینڈرڈ کی ٹیم ریز کیجئے نا. یہ کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ سوری میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے بہت جنہوں نے پہلے کام کیا تھا یہ غلط, میں انہی سے کہہ رہا ہوں. اگر نہیں سن لیجیے نا, اگر آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اور اگر آپ نے اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے تو پھر لگے رہیے جس طرح یہ. اچھا فٹ پرنٹس تو موجود ہیں, آپ جو کہتے ہیں کہ فٹ پرنٹس بھی نہیں ہے, ان کے فٹ پرنٹس موجود ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ غائب ہو جائیں گے. اگر ٹائملی پکڑ لیا تو وہ ہو جائے گا. اور دوسرا سارا کچھ اگر سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا تو 2018 میں حکومت میں آنے کے بعد پی ٹی آئی بار بار وہ ضمنی انتخابات آ رہی ہے, وہ سارا سوشل میڈیا اسٹیبلشمنٹ سمیت سارا موجود تھا, لیکن وہ بار بار ضمنی الیکشن ہارے ہیں. تو بات تو گورننس کی ہے نا, سارا الیکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے سر پہ نہیں جیتا جائے گا. پولیٹیکل پارٹیز ہمت کریں, میدان میں آئیں. آج 40 دن رہ گئے الیکشن میں, پولیٹیکل پارٹیز میدان میں نہیں آ رہی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کیوں سوچ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس پہ چلے گا سارا, ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ چلے گا. وہ میدان میں آئیں, جلسے کریں, رابطہ عوامی مہم چلائیں. ہاں نہیں, ان کا تو میں بات نہیں کر رہا, نہیں وہ اپنا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس اگر وہ پلیٹ فارم نہیں ہے تو یہ پبلک میں آئے اور پبلک میں آ کر کام کریں. ہاں تو پبلک میں آ کے کام کریں, پھر مقابلہ ہوگا. ابھی دیکھ رہے ہوں گے یہ جگہ خالی ہوگی. رضی صاحب جو آپ آ گئے, رضی صاحب نے ایک شادی پہ جانا تھا, پتہ نہیں سلامی دین جانا سی کہ سلامی لین جانا سی. تو آپ کوئی بات کر رہے تھے؟ نہیں. اچھا آپ کوئی بات کر رہے تھے. اچھا نہیں, اب وہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ پولیٹیکلی یہ جو ڈرے بیٹھے ہیں سیاسی جماعتیں, پریکٹیکلی تو میدان میں کوئی بھی نہیں آ رہا. یہ حل کی دیکھیے جو کنفیوژن کریٹ کی گئی نا ملک میں, ہاں اس میں مطلب جیسے تیسے کر کے بلاول نکلے 1 مہینے سے, کے پی کے میں گئے, بلوچستان میں گئے, اور اب وہ پنجاب میں آ رہے. نون لیگ نے بھی 15 کے بعد شاید نکلنا ہے, 15 جنوری کے کل جو خبر تھی دنیا نیوز نے رپورٹ کی تھی کہ جی وہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں ان کا شیڈیول آئے گا کہ وہ کہاں کہاں جلسے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں جو کنفیوژن زیادہ, اگر وہ خبر ٹھیک ہے, اصل میں کنفیوژن اتنی ہے کہ وہ اپنا کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. اب میں بات بتاؤں, سندھ میں نا جو بلدیاتی انتخابات پیچھے ہوئے 2022 میں, وہ 2020, 21 میں اور 22 میں 3 حصوں میں ہوئے. صحیح, وہ کیمپین کر کر کے کینڈیڈیٹ تھک گئے. لیکن وہ تو ظاہر ہے کیونکہ لوکل لیول کا الیکشن ہوتا ہے, مطلب اپنی گلی محلے کا الیکشن ہو, اس میں بھی ان کی توبہ ہو گئی تھی. الیکشن کمیشن انہوں نے کہا الیکشن کرانے سے کراؤ, نہیں تو ہم تو بار بار تاریخیں تبدیل ہو رہی تھی. تو یہ الیکشن میں تو کینڈیڈیٹس کے کروڑوں روپے لگتے ہیں. ہاں وہ تو لگتے ہیں, لیکن دوسرا جو کنفیوژن ہے, دیکھیے الیکشن ہے پنجاب میں. اچھا ایک منٹ, یہ آپ معذرت میں آپ کی بات کاٹی ہے میں نے فروز صاحب, میرے خیال میں انتخابی اخراجات کی ایک حد مقررہ ہے, اس میں کروڑ روپے حد جو ہے کاغذوں میں ہے, حقیقت میں کوئی حد نہیں ہے. اور کنفیوژن جو ہے وہ کسی کینڈیڈیٹ کو تو ہو سکتی ہے, وہ نواز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. دے مسٹ بی کلیئر. اور جب وہ نکلیں گے
جلسے تو نواز شریف صاحب نے کرنے ہیں نا, جلسے تو آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے کرنے ان ہیں. کو لگ رہا ہے ٹائم نہیں ہے. اگر وہ شور ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو انہیں رابطہ عوامی مہم شروع کر دینی چاہیے, انہیں پبلک میں آنا چاہیے, رزلٹ ڈفرنٹ آئے گا. یہ خوف زدہ ہو کر اگر بیٹھیں گے, پی ٹی آئی کا یہ سوشل میڈیا مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سب کو اڑا کے رکھ دے گا, بالکل بھی ایسی چیز نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز نکلیں گی, بہت اچھا مقابلہ ہوگا. اور لیکن ابھی پچھلے 24 گھنٹے میں ایک چینج ضرور آئی ہے, نون لیگ نے باقاعدہ مریم نواز کی پروموشن کی کیمپین شروع کر دی ہے. اچھا, آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئے گا, اور وہ اچھے طریقے سے انہوں نے ذرا تھوڑی سی ہیوی کیمپین جو ہے جو باقاعدہ پتہ چل رہا ہے کہ کیمپین کے طور پہ شروع کیا ہے, جو کہ پچھلے کافی دن سے خاموش تھے. بلکہ 21 اکتوبر سے جب سے میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں اس کے بعد سے تقریباً مریم نواز صاحبہ تقریباً خاموش ہیں. 1-2 مرتبہ انہوں نے کچھ بیانات دیے ہیں, ادروائز وہ نہیں بول رہی تھی. لیکن گزشتہ 24 گھنٹے میں ان کی پراپر کیمپین شروع ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اگر وہ مزید بھی شروع کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ الیکشن ہونا ہے. اور اچھا, الیکشن وہ جو مینیفیسٹو بھی بلاول صاحب نے 10 پوائنٹس اناؤنس کر دی ہیں, جس میں سبسڈی ہے, مفت بجلی ہے, ڈبل تنخواہیں ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے نون لیگ بھی اس پہ کام کر رہی ہے, اگلے چند دنوں میں ان کا بھی مینیفیسٹو آ جائے گا. تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو یہ مینیفیسٹوز لے کر پبلک میں نکلنے کی ضرورت ہے. اصل میں جو یہ والا الیکشن ہے نا عمران صاحب جی, وہ کسی طرح بھی الیکشن نہیں لگ رہے. وہ ماحول نہیں بن رہا. نہ ماحول بن رہا ہے. لاہور جیسے ہم شہر میں بیٹھے ہوئے, ہاں پنجاب میں اصل میدان جنگ لگ رہا ہے. ہاں, اچھا, پنجاب کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ نون, اچھا ان کے پاس ابھی تک کینڈیڈیٹ فائنل نہیں ہے. تو جو حلقے کے اندر جانا ہے جس نے, تو ایک بندہ جا کر حلقے میں لاکھوں روپے خرچ کر لے, پتہ چلے میں نے ٹکٹ ہی نہیں لبا, ہاں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیوں کرے؟ تو یہ نون لیگ سے اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں اس کی, میں ذرا ایک جملہ سر, وہ کنفیوژن اپنا ڈسکنیکشن. میاں صاحب باہر بیٹھے ہوتے تو پارٹی سے رابطے بھی نہیں تھے, اب نیچے آئے تو حالات بدلے ہوئے ہیں. اب ان کو حالات کو سنبھالنے میں ان کو ٹائم لگ رہا ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نیچے کیا ہے سر. اچھا, اس میں نوراللہ صاحب نہیں, وجہ صاحب کچھ کہہ رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہی کیمپین شروع, یا امیدوار کیوں نہیں آ رہے. اچھا, اس میں پھر مختلف وہ جس کو ہم سیاسی تھیوریاں کہتے ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. نون لیگ نے جب یہ شو کیا کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ انتخابی اتحاد بنانے جا رہے ہیں, جس میں کاف لیگ, آئی پی پی, ایم کیو ایم, یہ چیزیں ابتدائی طور پہ اناؤنس ہو گئی. اچھا, ایم کیو ایم کے ساتھ شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں کراچی, مذاکرات مسلسل ہوئے جا رہے ہیں, فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. کاف لیگ کی تو چلے 2-3 سیٹس ہوں گی, وہ تو مینیج ہو جائے گا. آئی پی پی کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آئی پی پی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں 25 قومی اسمبلی کی اور 50 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دیں. حالانکہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ان کے پاس قومی اسمبلی کے 13 کینڈیڈیٹس ہیں ٹوٹل, جنہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں. سیٹیں وہ 25 مانگ رہے تھے اور 13 کینڈیڈیٹس ہیں. اچھا, لیکن اس کے باوجود انہیں بڑی امید ہے کہ نون لیگ ہمیں بڑے نمبر میں سیٹیں دے دے گی. نون لیگ کی طرف سے جو سننے میں آ رہا ہے ابھی تک, وہ شاید 4 قومی اسمبلی کی سیٹوں کے لیے وہ ایگری کر رہے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو ایک دوست جو آئی پی پی سے زیادہ قریبی محبت رکھتے تھے, میں نے کہا اگر نواز شریف صاحب نہ مانے تو انہوں نے کہا پھر وہ بھی نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھیں نا, یہ دونوں کی مجبوری ہے پارٹیوں کی. تو میں کہ نواز شریف صاحب کی کیا مجبوری ہے؟ آپ کی تو مجبوری ہے, آپ کو تو سپورٹ چاہیے. گیو اینڈ ٹیک ہوگا. میں کہ گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا؟ وہ آپ کو گیونگ اینڈ پر تو ہے نواز شریف صاحب, آپ سے لیں گے کیا؟ وہ کہا نہیں یہ ہمارے پلاننگ میں ہے, وہ ہمیں سیٹیں دیں گے, کریں گے. اب یہ پتہ نہیں کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. کبھی ہم سنتے ہیں بلے کا نشان, کوئی بلے کا نشان آفر کر رہا ہوتا ہے پرویز خٹک صاحب کو کہ جناب لے لیں. پرویز خٹک صاحب بتاتے ہیں. اچھا, کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ یار وہ کون دے رہا ہے, وہ کون بلے کا نشان انہیں دے رہا ہے, یہ کون دے سکتا ہے؟ تو کوئی اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. سب پولیٹیکل پارٹیز آرام سے ذرا نا وہ پولی ٹول کی والا سین چل رہا ہے, وہ پراپر کیمپین کی طرف نہیں آ رہے. اچھا, اگر وہ نہیں مانے تو نواز شریف کے پاس حل ہے کہ پبلک میں آ جائے, اپنی اسٹرینتھ شو کر لے. سمو صاحب وہ آئے نہیں رہے. ایک میں آپ کو بات یاد آتی ہوں, شاید میرے خیال میں ویسے تو سب کے ذہن میں ہوگی, لیکن آپ کو یاد ہے کہ 20-22 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں اٹھ کے انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا عدم اعتماد میں, لیکن سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے تھے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص طرح کے حالات تھے, آرٹیکل 95 تھا اور تحریک عدم اعتماد تھی. ان کا بھی اچھا خاصا معاملہ ہے, کیونکہ ان سے بھی کچھ وعدے وہی کسی نے کر رکھی ہے. کسی نے اب وہ اسی نے. ہاں جی, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو میرا خیال ہے کہ گفتگو جو ہے وہ اس کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے جمعے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
اور تب تک میرا خیال ہے کہ انتخابات کا معاملہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ گرمی پکڑ جائے، ادروائز تو ماحول کوئی نہیں انتخابات والا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انتخابات نہیں ہو رہے. چیف جسٹس صاحب بلا سکتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.